تو आप लोग प्लीज़ रिकॉर्डिंग नंबर लिख लें। आज हमने मौका ही नहीं मिल सका, इतने तेज़ी में ये दौरे कुरान स्टार्ट हुआ कि हर चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा सका। तो ये रिकॉर्डिंग नंबर जो है ना उन लोगों के लिए है, रिकॉर्डिंग नंबर उन लोगों के लिए है जो फ़ोन पर सुनना चाहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और ये जो रिकॉर्डिंग हम भेज रहे हैं वो रिकॉर्डिंग उन तक नहीं पहुंच पाती। तो हमेशा से रोबीना ये नंबर हासिल करती रही है। अगर रोबीना तुम मौजूद हो, इंशाल्लाह हम अफशीन से कहेंगे ये डाल भी देगी सकीनत पर। इस्तकबाल रमज़ान की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नंबर जो है वो है 44। अगर किसी को आप देना है तो आप इसको ले सकते हैं। 44 के बाद है 782920। इस्तकबाल रमज़ान हम एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, 44782920, जो 1 अप्रैल को यानी मंडे को जो हुआ था प्रोग्राम उसका है ये। फिर सूरह फातिहा हम लोगों ने 2 अप्रैल को की थी, ट्यूसडे के दिन। सूरह फातिहा का रिकॉर्डिंग नंबर है 25259956, 25259956। 2 अप्रैल सूरह फातिहा। 3 अप्रैल पारा, पहले पारे का निस्फ, हाफ, 37363050, 37363050। अगर सादिया तक ये पहुंचा सको तो टेक्स्ट कर देना उनको। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा। तो ये नंबर है कि अगर आप इसको दें किसी को तो वो फ़ोन पर ये लोग उसको डायल करके, डायल नंबर अलग होता है, डायल नंबर होता है 302-202-115। ये डायल नंबर है 302-202-115। जब इसको डायल करेंगे वो आपसे कोड मांगेगी, जो लोग नए हैं उनके लिए। तो कोड यही 3 नंबरों पर ये तीनों अलग अलग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तीन नंबरों पर 3 रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। आप ये दे सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग हमेशा नहीं रहेगी। ये रिकॉर्डिंग अभी 2 रिकॉर्डिंग जो शुरू की है वो तो इंशाल्लाह 2 दिन तक यानी हम सैटरडे तक रखेंगे, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग जब हम डालेंगे तो एक रिकॉर्डिंग इसमें से निकल जाएगी और वो रिकॉर्डिंग होगी इस्तकबाल रमज़ान की, चूँकि वो पहले डाली गई थी। तो इस्तकबाल रमज़ान जो सुनना चाहे वो जल्दी सुन ले, सैटरडे तक सुन ले, ताकि हम सैटरडे को फिर आज की रिकॉर्डिंग डाल सकें। बाकी जो दूसरी 2 रिकॉर्डिंग है यानी सूरह फातिहा और पहला पारा निस्फ, ये इंशाल्लाह ये 2-3-4 दिन तक रहेगी। तो इसकी मुद्दत जो है एक रिकॉर्डिंग की वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो 3 दिन इंशाल्लाह एक रिकॉर्डिंग रहती है, उसके बाद उसकी जगह दूसरी रिकॉर्डिंग ले लेती है। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को ये आगे भी बताते रहेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। इस वक्त हम लोग आयत नंबर कितने पर हैं? 109 पर। सूरह बकरा आयत नंबर 109। और वो नए लोग जो कि माशाल्लाह फ़ोन पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरी ज़रूर उनसे ये ख्वाहिश होगी कि वो बाद में भी टेक्स्ट करके या फ़ोन करके हमसे रब्ता करें। खुशी होती है नए लोगों से मुलाकात करके और ज़रूर एक दूसरे को पहचानते हैं। अल्लाह के लिए वो मोहब्बत जो हम एक दूसरे से करते हैं उसमें पहचान को बहुत बड़ा पहचान का रोल है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप मेरे सेल नंबर 6303971944 6303971944 ये मेरा सेल फ़ोन नंबर है। इंशाल्लाह इस पे कभी आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आगे आयत नंबर 109 सूरह बकरा। फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से यानी ईमान के अमल को कुफ्र के अमल से बदल लिया, वह राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की तरफ पलटा ले जाएं। अगरचे हक़ इन पर ज़ाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स की हसद के बिना पर तुम्हारे लिए उनकी यह ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफ़्व दरगुजर से काम लो
یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ یہ بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑی میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ اللہ کے نبی کی بغاوت ہو رہی ہے اور اتنے نیک اور اللہ کے عبادت گزار بندے کی مخالفت ہو رہی ہے، اور آپ کو عفو درگزر کا حکم سنایا جا رہا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا عفو درگزر ہے۔ ہم اور آپ اتنے پاک نہیں، ہم اور آپ اتنے اخلاق والے نہیں، ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، تو کہیں پر مخالفت دکھائی دیتی ہے تو اللہ نے کہا اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ اور ہم اگر نگیٹو ریز کو اور نگیٹو ایٹیچیوڈ کو اور نگیٹیوٹی کو اگر ایکسیپٹ کرتے جائیں گے اور خود اس کے غصے میں، جلن میں، پریشانی میں کڑتے رہیں گے، کوئی کریٹو کام دنیا میں کر نہیں سکیں گے۔ انسان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مخالفت، ہاں یہ تو ضرور ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ رویہ کیوں ہے، معافیاں بھی مانگ لے، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرے اور بات کو کلیئر بھی کر لے۔ لیکن اگر کوئی زبردستی، اور ایسے زبردستی پر تو پوری دنیا تلی پڑی ہے آج کے، کہ زبردستی ناراض ہے ہم سے اور ضد میں ناراض ہے ہم سے، تو پھر آپ کو اور ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کے حوالے کریں اور آگے بڑھیں اور وہ کام کریں اور اپنا فوکس اس کام کو رکھیں جو کام آپ کو اور ہم کو کرنے کو دیا گیا، یعنی اپنی عبادت کو سچے دل کے ساتھ، اس لیے کہ دل میں خرابی آتی ہے تو دل خراب ہوتا جاتا ہے، پھر عبادت میں بھی آپ کا دل نہیں لگتا۔ جب آپ دل کو صاف رکھتے رہیں گے نا، ہر کام کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی رہے گی۔ تو یہ نوٹ کرنا ہے ہر اس جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا، مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، یعنی میری جو اسٹرینتھ ہے، میرا جو پاور ہے، ہم کہاں سے پلگ ان ہوں کہ میرے اندر یہ جو کمزوریاں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، وہ کون سا ہم کو کیا چیز چارج کرے گی؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور تم اپنی عاقبت کے لیے، اور زکوٰۃ کیا یہاں پر ہے میرے پاس صدقے کا، یہ زکوٰۃ تو ہم سال میں ایک دفعہ نکالتے ہیں اور ماشاءاللہ نکالتے ہی ہیں، اور زکوٰۃ کے اعتبار سے آپ سب سے ہم کو کہنا ہے کہ ہر سال آپ لوگ زکوٰۃ اور اپنے پیسے ہمیں رمضانوں میں دیتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ جس کی وجہ سے پورے سال ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی وہاں پر اتنے یتیم بچوں کی شادیوں میں پیسے خرچ کیے گئے، ایک یتیم جو ہے نا بچی کا گھر بنایا گیا، ایک بیوہ عورت کا گھر بنایا گیا، کتنے لوگوں کو بزنس کے لیے پیسے دیے گئے، مدرسے میں پیسے دیے جا رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں کے علاج کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کا اجر آپ کو جا رہا ہے، اور ایک پیسہ اس میں سے ادھر ادھر خرچ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ میرا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں ان کاموں میں، الحمدللہ رب العالمین، جس کی وجہ سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، اگر صرف ہم اپنے ذاتی پیسے سے کر رہے تو شاید ہم اتنا کام نہ کر سکیں، لیکن آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ان بڑے کاموں کا اجر آپ کو بہت زیادہ پہنچ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جہاں پر بات آتی ہے کہ ہم کیسے اپنے دل کو پاک کریں اور صاف کریں، نماز جس میں آپ 5 دفعہ ہم اور آپ پلگ ان ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چارج کب کرے گی میری نماز اور آپ کو؟ جب آپ پلگ ان ہوں گے اللہ رب العالمین کے ساتھ، نہ کہ آپ کا پلگ تو یہاں کا نکلا ہی نہیں، جو آپ کی ضرورتیں اور جو آپ کی مصروفیت، جو آپ کے خواہشات، جو آپ کی سوچ ہے، سب سے پہلے بندہ مومن کو جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ میری سوچ ہے، وہ میری فکر ہے، وہ میرا یکسو ہونا ہے کہ میری تیاری اللہ آخرت کی ہے۔ میری نمازیں اگر میں جیسے تیسے پڑھتی ہوں، کیا فائدہ؟ جبکہ نمازیں وہی کام آئیں گی جو اللہ کی طرف توجہ، اور ہم سورہ فاتحہ پڑھ آئے کہ کس طرح سورہ فاتحہ میں ایون میرا یکسو ہونا کتنا ضروری ہے اگر ہم اللہ رب العالمین سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو غلامی میں سونپنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی استعانت اور مدد چاہتے ہیں، تو کتنا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے اللہ سے کنیکٹڈ رہا جائے، اللہ کے کنیکشن کو جوڑے رکھا جائے، اور اس کی 5 وقت دن بھر میں نماز ہے، اور سارے دن کیا ہے؟ کوئی بتائے تو سارے دن کیا ہے؟ ذکر۔ کس نے کہا ذکر؟ ماشاءاللہ، اللہ کا ذکر، وہ دعائیں جو آپ کو باتھ روم جاتے وقت، نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت،
کپڑا پہنتے وقت، کھانا کھاتے وقت، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھتی ہیں. تو اور صبح شام کے اذکار، دن بھر کے اذکار، یہ آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھتی ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ آپ تو بندہ مومن دنیا سے اسی لیے دور ہو جاتا ہے اور اسی لیے آخرت کے لیے یکسو ہو جاتا ہے. اور جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت معمولی جانتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم فجر میں اذکار کر سکے نہیں کر سکے، کام تو بہت زیادہ تھا، ہم عصر کے بعد بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، ہم نے ان چیزوں کو مشکل بنا لیا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہی چیز ہے جو میری کامیاب، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی. مسئلہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ آخرت کے لیے کام ہے، دنیا کا کام تو فی الوقت نپٹا لینا، آخرت تو دیکھی جائے گی، تو ابھی تو دور ہے نا، ابھی دور ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں انہی چیزوں میں دنیا کی کامیابی بھی، اگر تم میری مدد کرو گے، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. سبحان اللہ. جس کو دنیا چاہیے اور جس کو کچھ بھی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اور شکر کے جو 3 لیول ہیں اس کو نہ بھولے. شکر محض الحمدللہ نہیں ہے، جو بات پہلے ہو چکی کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں دیتا رہے. مال دینے سے کبھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر آپ کو مطلب وعدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سے سچی کوئی دوسرے آدمی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہم مال دینے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تم اگر شکر ادا کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ اور دے گا. تو کوئی بھی چیز بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بانٹنے سے بڑھتی ہے، بانٹنے سے چیز کم نہیں ہوتی. تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے مرضی کے لیے اور جس کو راضی کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں تو دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے موجود ہیں. وہ تو ایک چیز کا اجر پہاڑ کے جتنا بڑا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم آدھی کھجور، جس کے پاس ایک کھجور ہے وہ آدھی اللہ کے راستے میں دے دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دیے ہوئے اس چھوٹے سے صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس لیے کہ اخلاص اس میں بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ جس کے پاس ایک ہی ہے اس نے آدھی دے دی تو کتنی قربانی کے ساتھ وہ کام کیا ہوگا نا، کتنی قربانی ہو. ہم کہتے ہیں میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو ہم دیں گے، اور اللہ کے نبی نے ہم کو یہ سکھایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جب مال کم ہے تو دیا جائے، اس لیے کہ قربانی اس میں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہو اور پھر ایسے اس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں جیسے تم اپنے مویشیوں کو بڑھاتے چڑھاتے ہو. تو ایک چھوٹا سا صدقہ جب تم آخرت میں آؤ گے تو احد پہاڑ کے جتنا اجر لے کر کے آئے گا، اور تم حیران ہوگے کہ تم نے دیا تو بہت کم تھا، تم نے دیا تو بہت کم تھا. تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں جو میرے اور آپ کی منتظر ہیں کہ اپنا دل تو بڑا کرو، پھر جس سے تمہارا معاملہ ہے اس کی وسعت اور اس کی رحمت کو تو تم اندازہ ہی نہیں. بیونڈ آور ایکسپیکٹیشن، ہمارے ایکسپیکٹیشن سے کہیں اللہ کی رحمتوں کو اور اس کی قدرتوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہونا ہے. ایک دانہ اور $1 بھی کسی کو انسان مدد کر سکتا ہے، اور نہیں ہے تو اپنے $1 کو بھی کم کرنا جانے کہ $1 بھی میرا دیا ہوا. ٹھیک ہے ہم زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں دے سکے تو نہ شرمانے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. $1 بھی انسان دے اور یہ امید رکھے کہ اس $1 سے بھی بہت کچھ برکتیں حاصل ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی شکر میں آتا، یہ شکر میں ہے. بالکل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ شکر ہے. یہ جو آپ سب یہاں بیٹھے ہیں یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور میرے پاس ٹائم ہے اور میں آئی ہوں اور میری آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہیں، اور میرے جن لوگوں کے کانوں میں لگے ہوئے ہیں قرآن، یا جن کے گھر میں ٹیلی فون سیٹ رکھے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اس وقت 100 سے زیادہ آدمی ہیں. تو یہ سب لوگ جو سن رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں، یہ سب شکر. آپ کو ایک گیجٹ یہ دیا گیا، آپ نے اس کا استعمال کیا کیا اپنی آخرت کے لیے. دنیا کے لیے تو منٹ کی خبر ہم کو آنی چاہیے، اور آخرت کے لیے تو یہ ہے نا. پھر آپ اس کی زکوٰۃ تو نکالیں نا. اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے گھر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آنکھوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے ہاتھ اور پیر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میری گاڑی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے پسندیدہ کاموں کو
کرنا، یہ ہے میری زکوٰۃ، میرے وقت کی زکوٰۃ یہ ہے اپنے 24 گھنٹے میں اپنی 5 وقت کی نمازوں کو، اپنے تلاوت قرآن کو، اپنے اذکار کو، اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پر بچھاتے ہیں۔ اس وقت یہ ذکر کی مجلس میں جو باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس کو کبھی فیل بھی کریں۔ اس وقت فرشتے آسمان دنیا تک اس گھر کے چھت سے اوپر اور کہاں تک بیٹھے ہوں گے، اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے ادھر آؤ، یہ ہے میری وہ پسندیدہ جگہ۔ سبحان اللہ، تیرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں کہ کہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس ملے، اور پھر وہ سب ایک دوسرے کو آواز دے کے پکارتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ باتوں کو سنے اور میرے اور آپ کے نام کو سب سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ذکر کی مجلس میں حصہ لیا، اور وہ یہ مانگ رہے تھے، یا اللہ جنت مانگ رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری رحمانیت بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم گواہ رہے نا، میں نے ساروں کو بخش دیا، میں نے ساروں کو بخش دیا، جنت عطا کر دی، دوزخ سے ان کو پناہ دے دی۔ کیا یہ کم ہے سبحان اللہ کی جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے نکلیں؟ کیا یہ کم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ایسی مجالس کی فکروں میں رہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ پھر کہ ہم تمنا کریں کہ کہیں سے ہمیں بلایا جائے، آواز دی جائے، اور ہم اس کے بعد اس میں اپنا وقت صرف کر لیں؟ اگر ہم کو ویسے نہیں موقع مل رہا لیکن کہیں پر آواز دی جا رہی ہے، تو وہ تمام لوگ جو اس وقت فون پر موجود ہیں، وہ تمام لوگ، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ذکر کے مجالس میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جو ہے اپنا وقت لگاتے ہیں، اگر دنیا کا کام، ابھی کل ہی افشین کا ایک آیا میسج منڈے پہ کہ آئی ایم ٹائرڈ، رائٹ، اور سب پوری گھڑی میں 12 بج رہا تھا اور اس میں 12 ہی بج رہا تھا، تو سوری ٹائرڈ لکھا ہوا تھا اور ٹائرڈ ہی لکھا ہوا تھا، تو ہم کو کل تو ہم خود بھی اتنے ٹائرڈ تھے کہ ہم اس کو لکھ بھی نہیں سکے، تو ہم کو میرا دل ہوا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ کہیں اس ٹائرڈنس پر، الحمدللہ کہیں اس ٹائرڈنس پر کہ جس میں میرے پاس فضول کا وقت ہی نہیں ہے کہ فضول چیزوں میں ہم ضائع کریں۔ امریکہ میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ایک ایک منٹ کا حساب دینے کو اللہ کہے ہم سے تو ہم دے دیں، یا کہیں پر کچھ کمی بیشی کے باوجود موسٹلی اپنے ٹائم کا حساب ہم دے دیں کہ اللہ یہ وقت ہم نے اپنی ضرورتوں اور ایسے ضروری کاموں میں لگایا کہ جس میں کوئی لغویات موجود نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مومن کی تھکان جو دنیا میں وہ تھکتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ if we are tired تو اس کا مطلب ہے کہ اجر مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ تفصیلات میں تو پھر ہمارا پارا ہی رہ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تفصیلات کے بغیر آپ کو مزہ نہیں آنا، تو میرے ساتھ یہی ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کتنا آپ اور ہم چیزوں کو بھی سیکھیں اور کتنا اپنے ٹارگٹ کو بھی جو ہے وہ لے کے چلیں۔ تو ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 111 پر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی، اور یہ لائن کیجئے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایسے لائنوں کو، ایسے کو جہاں پر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ کون سی صفات ہیں؟ تو اللہ نے یہاں پہ کیا بتا دیا کہ کسی عیسائی، کسی محمدی، کسی یہودی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ یعنی ٹوٹل سبمیشن چاہیے اللہ رب العالمین کو، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے آگے، سرنڈر کر دینا ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے۔ تو یہ جو سرنڈر ہے، یہ سونپ دینا اور نیک روش کے لیے سونپنا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ اچھا، تو کوئی یہ بتائے کہ اگر کوئی عیسائی اور کوئی یہودی ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے،
کیا وہ نجات پا جائے گا؟ اس آیت سے تو حساب سے نجات پا جائے گا. جی ہاں ایمان کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں ہے نا, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں ہے. اس لیے اگر آج کوئی بھی یہودی اور کوئی بھی عیسائی رہبانیت اختیار کر کے گرجوں میں زندگی گزار کے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی صرف بھی کر دے, جب تک اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ جہنمی ہے. یہ حدیث بتاتی ہے مسلم کی کہ اگر میری بعثت کے بعد یعنی میرے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد کوئی یہودی اور عیسائی اور دنیا کا کوئی بھی انسان اگر میرے اوپر ایمان نہ لے کے آئے تو اسے کوئی بھی دین اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی, حالانکہ آسمانی دین کے اوپر ہی ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اس کے اوپر ایمان لازمی ہے. آگے چلتے ہیں. ہم لوگ اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 پر ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں, ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن ہر ایک کا انکار. آج اسی طرح ہو گیا, ہر گروپ دوسرے گروپ کا انکار کرتا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, سارے کے سارا فائدے میرے پاس ہے, ساری کی ساری ہدایت میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اور جن کے جو جاہل ہیں بیچارے وہ تو کہتے ہیں کہ میرا علم والوں کا جو حال ہے اس سے تو ہم جاہلی بہتر. یہ جو لڑائیاں انہوں نے لگا رکھی ہیں, یہ جو علماء آپس میں فساد مچائے ہوئے ہیں, ہر عالم ایک دوسرے کا انکار کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو کل بھی ہم نے ایک عالم کی ہی بات رکھی تھی نا, دو قرآن رکھا اگر کسی کو چاہیے تو. ہم نے عالمی کی کل بات رکھی تھی نا. دو طرح کے علماء ہیں دنیا میں, علماء سو, علماء حق. آپ کو حق والے علماء کی تلاش کرنی ہے. جہاں تک معاملہ ہے علماء سو کا, علماء سو سے مراد یہ ہے کہ جو برائی کی طرف بلاتے ہیں, جو برائیوں کو ثابت کرتے ہیں, جنہوں نے امت کو گمراہ کر رکھا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کا نام لے کر کے بھی اگر بتانا پڑ جائے تو بتانا چاہیے تاکہ امت گمراہ ہونے سے بچ جائے. یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو حق کو لے کر چلتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا نام بھی اگر لینا پڑ جائے. ہم کہتے ہیں نا بھائی نام کی کیا ضرورت ہے, نام کی ضرورت اس لیے پڑ جاتی ہے کہ ان کی گمراہی ثابت ہو چکی ہے. بعض لوگوں کی گمراہیاں ایسی ہوتی ہیں پردے میں رہتی ہیں تو انسان بس عمل کو بتا دیتا ہے, لیکن بعض لوگ ثابت کر چکے ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ ہم ایسے اللہ کے دل سخت والے, اللہ سے نہ ڈرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, تبھی وہ امت کو گمراہ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 114 پر ہیں, غالباً 113 پر ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے مقام کو اور اللہ کے جگہوں کو, کہ جس طرح مشرکین مکہ نے مدینہ والوں کے اوپر حرم کا آنا بند کر دیا تھا, جس طرح یہودیوں نے بیت المقدس میں لوگوں کا جانا بند کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو اختیار نہیں ہے ان چیزوں کا. وہ تو اللہ کی عبادت گاہیں تو اس قابل ہیں کہ جو بھی آئے وہ ڈرتے ہوئے آئے. کسی کو کسی اللہ کی عبادت کے گھر سے روکنے کی کا جو ہے نا کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا. اگر مشرکین مکہ نے روکا ہے مسلمانوں کو تو یہ ان کا اختیار نہیں تھا, یا کوئی اور بھی روکتا ہے تو یہ ان کا اختیار نہیں ہے. بلکہ ہونا یہ ہے کہ ہر کوئی جب اللہ کے گھر میں جائے تو پھر ایک خوف کا مطلب خوف نہیں ہے, خوف کا مطلب کیا ہے؟ روب. اللہ کی عظمت کا روب اس کے دل کے اندر طاری ہو. ہم اپنی مساجد میں جانے کے رویوں کو ہم خواتین دیکھ لیں, مچھلی بازار ہے, امام نے سلام پھیرا نہیں کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اب بات کرنا میرے اوپر فرض ہو گیا.
نعوذ باللہ. ایک فرض سے تو ہم نکلے, اور دوسرا فرض یہ کہ ہر کوئی اپنے برابر والے سے بات شروع کر دیتا ہے. 1 منٹ اپنے اللہ کے اس تعلق کو, اس کنیکشن کو کیوں نہیں پکڑے رہتا جو کنیکشن اس کو نماز میں حاصل ہوا. مگر مسئلہ یہ کہ میرا کوئی کنیکشن ہی حاصل نہیں ہوتا, تو ہم کہتے ہیں بس یہ جیسے سلام پھیرے کہ جان چھوٹے اس قید سے اور ہم آزاد ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. حدیث میں ہے جو آدمی اپنے نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا ہو ذکر و اذکار میں, تو پھر فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کے اوپر رحمت نازل فرما. تو یہ ساری دعائیں ہم فوراً, کب تک یہ دعا ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ بات کرنا نہ شروع کر دے, یا جب تک بے وضو نہ ہو جائے, جب تک بے وضو نہ ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر ضرورت ایسی ہے, ایمرجنسی ایسی ہے, بات کرنے میں حرج نہیں, اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ بس مسجد ہم گئے اور ہم نے بس وہاں پر سے سوشلائزنگ شروع کر دی, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مساجد میں بات بھی کریں. یہ بھی ایک ضرورت ہے نا, اجتماعیت اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں دھیمے لہجے میں, لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب نہ ہوں. یہ کوئی کلب ہاؤس نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر سب سے پہلے عبادت کرنے والوں کے لیے اس کو خاموش اور پرسکون رکھا جائے گا. اچھا وہاں پر کیا کریں؟ ہاں اس کو ہم وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں لائبریری میں بھی ایون گئے تو آپ کو خاموشی کو اختیار کرنا پڑتا ہے. کیا میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ اگر آپ لوگ پلیز انمیوٹ کیا ہم نے بتائیے گا. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر اس میں کچھ دقت ہے تو آپ لوگوں کو ریکارڈنگ میں بات مل جائے گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. یعنی مشرق اور مغرب تو سب اللہ, تو ساری سمتوں کا مالک ہے, لیکن ہمارے لیے نماز کی ایک سمت ہے, اس کو خانہ کعبہ کی سمت زپی, تو وہ اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کوئی کہے کہ اللہ نے تو کہہ دیا للہ مشرق والمغرب, تو میرا جدھر جی چاہے میں ادھر ہی نماز پڑھ لوں. نہیں, انشاءاللہ ایک سمت ہے اللہ کی. اور ان کا قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں, سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کل کا اللہ تعالیٰ کو اپنے کارخانے میں اور دنیا میں کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بس ہو جا, تو ہو جاتی ہے چیزیں, الحمدللہ رب العالمین. لیکن ایک چیز جو یہاں پہ بتائی گئی کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین آسمانوں کی تو بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کل ایک بات آ رہی تھی سورہ فاتحہ میں, کل محمود آپا نے بھی یہ سوال کیا اور پرسوں سمینہ نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ بات کی تھی کہ 3 طرح کے معاملات ہیں اور 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے اور عمل بھی ہے, سب سے بہترین لوگ, کہ جو ان کے پاس علم ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں. یعنی علم ہے اللہ نے کیا چیز کو منع کیا ہے, اللہ نے کیا چیز کو کی اجازت دی ہے, وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم تو ہے کہ بھائی اللہ کے اوامر بھی ان کو پتہ ہیں اور نواہی بھی, یعنی جو کرنے کا حکم ہے, جو نہ کرنے کا حکم ہے وہ ہے, لیکن عمل نہیں ہے. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی بہت اچھی طرح سے. جہاں پر کنفیوژن آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل ہے لیکن علم نہیں ہے. یہ 2 کیٹیگری قبول نہیں اللہ کو, کہ علم ہو اور عمل نہ ہو. اللہ ناراض ہے بہت زیادہ ایسے لوگوں سے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمل کو قبول نہیں کرتا جن کے پاس عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے. اس کے کیا معنی ہے, اس کے کیا معنی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا عالموں کا ہی عمل قبول کیا جائے گا اور جس کے پاس کم علم ہے اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا؟ ہم تب نہیں سمجھا سکے, لیکن انشاءاللہ آج سمجھاتے ہیں. جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ علم, کوئی بھی عمل جو آپ کو کہا گیا
اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ہے اصل علم۔ اور جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی عمل صالح بنتا ہے، اور وہ کیا ہے بات؟ وہ ہے کہ جب کیا جائے صرف اللہ کے لیے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ٹھیک ہے؟ اب طریقہ آپ کو پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں تو نانی دادی سے نماز پڑھتے ہوئے، نانی دادی سے وضو کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے اپنے ماحول سے، لیکن نانی دادی سے سیکھنے میں یا ماحول سے سیکھنے میں اس بات کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ سنت سے ثابت نہ ہو، وہ عمل آ گیا ہے میرے چلن میں، میرے رواج میں، ہم روایتاً یہ کام کر رہے ہیں، لیکن سنت سے ثابت نہ ہو۔ مثلاً ایک چیز جو کہ بہت رواج ہے ہمارے پاس کہ ہم قرآن خوانی رکھتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے کسی بھی پیارے کے جانے کے بعد اس کے ثواب کو پہنچانے کے لیے، کیا اب کرنے والے کر رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھوا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے، عمل ہو رہا ہے، علم یہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مردے کو ثواب اس طرح پہنچایا نہیں جا سکتا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کے جو طریقے ہیں وہ دوسرے ہیں، اب ہم عمل یہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ عمل قبول ہوگا؟ عمل ہے قرآن خوانی کا اتنا بڑا عمل، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن ثواب اس کو خود ہی پہنچ رہا ہے۔ جس نیت سے پڑھا جا رہا ہے کہ ثواب مردے کو پہنچایا جائے گا، وہ تو کام ہو ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ طریقہ ہی نہیں ہے ثواب پہنچانے کا۔ تو یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کر رہا ہے علم کے بغیر اور جان نہیں رہا کہ یہ عمل تو ویلڈ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ طریقہ غلط ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی عمل کو ویلڈ بنانے کے لیے طریقہ صحیح ہونا ضروری ہے، اسی کو علم کہا گیا۔ مثلا ہم وضو کر رہے ہیں تو میرے پاس علم ہو کہ سنت کا وضو کیسے ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں میرے پاس علم ہو کہ سنت کی نماز کیسے ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں میرے پاس علم ہو کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اوہو کوئی نہیں، میں نے تو 5,000 10,000 تو میں نے نکال دیا، اور لے کے بیٹھا ہے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے، لیکن وہ 10,000 نکال کے کہتا ہے میں نے زکوٰۃ نکال دیا، کیا ایسے کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی ہے جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرفات نہیں جائے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اب عرفات گئے بغیر مینا میں ہی بیٹھے بیٹھے کہتا میں حج کر کے چلا آیا ہوں، کیا حج قبول ہو جائے گا؟ یہ ہے وہ علم کہ ہر وہ کام جو آپ کرنے چلے ہیں اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنت طریقہ کیا ہے، جس سے کہ آپ اور ہم یہ سیکھیں کہ اور جان جائیں کہ اگر اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اپنایا جائے گا اور ہوگا وہ نیکی کا ہی، لیکن قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کا مطلب کہ عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، اور علم کو انڈر بریکٹ اس عمل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یہ ہے اصل علم کی بات۔ ورنہ تو علم پہلے ہے، یعنی طریقہ پہلے سیکھا جائے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے نالج کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اوپر بڑا، تم میں جو ہے نا علماء کی، تمہارے علماء ہیں ان کی حیثیت عابدوں کے اوپر، ایک آدمی ہے عبادت گزار دن رات عبادت کر رہا ہے، لیکن علماء کو عابدوں کے اوپر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ چاند کو ستاروں کے اوپر، 14ویں کے چاند کو ستاروں کے اوپر، کہ علم چمکا کے روشنی کر رہا ہے، ستارے اتنے چمک رہے ہیں لیکن کچھ روشنی نہیں ہوتی، جب چاند آتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، تو اندھیرا پھیلتا ہے، تو جہالت پھیلتی ہے۔ اسی لیے علماء کی اتنی قدر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہاں تک کہا کہ تم پر عالموں کو، یعنی جو تمہارے دوسرے لوگوں کے اوپر علماء کو میری امت میں وہ فضیلت حاصل ہے جیسی کہ تم عام جیسے صحابہ کے اوپر نبی کی میری فضیلت ہے۔ تو علماء جو اس امت کے ہیں وہ انبیاء کے درجے پر ہیں، سبحان اللہ، انبیاء کے درجے پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روشنی پھیلا رہے ہیں، نور پھیلا رہے ہیں، قرآن کے علم کو پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف، علماء کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف بلانے کا کام، یہی ہے نا کام اللہ کی طرف بلانے کا۔ جب علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ اللہ کی طرف بلائیں، اور طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ تم نمازیں کیسے پڑھو، تم اپنے میت کو کیسے دفناؤ، تم اپنے جو ہے وہ اذکار کیسے کرو، تم اپنے اخلاق کیسے رکھو، تم نکاح کیسے کرو، تم جو ہے عدالتوں میں فیصلے کیسے کرو، یہ سارے طریقے ہم کو اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے وہ عمل جو ہے وہ قبول ہوگا۔
تو گویا کہ دو چیزیں کسی بھی عمل کو مقبولیت تک پہنچاتی ہیں اور قبول ہونے تک پہنچاتی ہیں. پہلے کیا جائے گا یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نمائش، کوئی دکھاوا، کوئی تعریف مطلوب نہیں ہے. اور دوسری بات کہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ امید ہے کہ تمام لوگوں کو جو پہلے موجود تھے اور یہاں پر بھی سب کو، آپ لوگوں کو یہ بات اب میری بتائی ہوئی اس بات میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. بہت علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ جو فرائض میرے اوپر ہیں اس کا طریقہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ کیسے ادا کیے جائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ کسی انسان کو اس کا بیٹا بنایا ہی نہیں جا سکتا. مگر بیچارے وہ جو نصارہ تھے وہ علم کے بغیر بھٹک گئے، محبت میں غلو کر لیا کہ او یہ جو عیسیٰ مسیح ہیں یہ تو بس اب ان کی پاک بازی اور ان کی بزرگی اور ان کی عظمت اس لائق ہے، اور یہ تو اللہ کے بیٹا ہی ہیں جو اس ادا سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ علم کے بغیر ایسی باتیں کرتے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کہ کیا میری نمازیں، صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن ہر اس صحابی کے پاس جاتے تھے جو زیادہ رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ تم میری نماز کو دیکھو یا مجھے سنت کے مطابق نماز سکھاؤ. کبھی کسی نے یہ ایگو پرابلم نہیں لیا کہ او میری نمازیں تم اپنی فکر کرو میں اپنی فکر کروں. آپ کسی کو مسجد میں کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں جناب بس ہم نے تو یہی جانا ہے، اب آپ اپنی فکر کیجیے ہم اپنی فکر کریں. اور ایک صاحبہ نے تو کہا کہ میں صبح میں جب غسل کرتی ہوں، 65 ایئرس کی، 70 ایئرس کی تھی، میں صبح میں جب غسل کرتی ہوں، ہم نے کہا آپ نے نیل پالش لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں جب صبح میں غسل کرتی ہوں تو وضو میرا ہوتا ہے، میں نیل پالش ڈال لیتی ہوں. تو اب جب نیل پالش میں نے ڈال لیا تو اب اس کے اوپر وضو ہوتا رہتا ہے، مسح ہوتا رہتا ہے میرے نیل پالش کے اوپر. اچھا وضو کرے گا. کہاں سے آپ کو یہ بات پتہ چلی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح ہم اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ حلال نیل پالش کا استعمال کیا جائے. ہم اپنی نمازوں کو اللہ کے واسطے، اپنی نمازوں کو کسی بھی دوسرے مارکیٹنگ کے جھوٹ بولنے والے یا سچ بولنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم عبادت کرو تو یقین کے مقام پر کھڑے ہو کے عبادت کرو کہ یہ یقینی بات ہے کہ میں بالکل باوضو ہوں. تو اس لیے حلال ہو سکتا ہے، میرا ذرا ہم کم ایڈوانس لوگوں میں سے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بات میرے نالج میں ذرا کمی ہے، لیکن یہ کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی کیفیت عطا کر دے کہ ہم اپنی نمازیں پڑھیں اور ہم ایک دم یقین کی کیفیت میں ہوں کہ میں باوضو تھی اور میں نے ایک نماز ایسی اللہ کی مدد سے اور توفیق سے پڑھی ہے جس کے قبولیت کا مجھے جو ہے نا اللہ کے پاس اچھا گمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا تو فرد ہاشمی نے بھی کبھی سنا ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں حلال کوئی نیل پالش ہی ہے. ہاں وہی فرد ہاشمی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ نیل پالش ہی ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کو اور بوڑھی عمر کی بھی لوگوں کو جو اب میں تو نہیں لگاتی، نہیں لگانا چاہیے. آپ بوڑھے تھوڑی ہیں. ہاں جوان نسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آگے چلتے ہیں. ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 118 پر ہیں. 118 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں اگر انسان لگ جائے نا تو پھر وہ سیدھی راہ سے کیسے بھٹکتا ہے کہ پھر اللہ کی رضا کہیں اور چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ کی رضا کو پکڑ لے گا. حدیث میں ہے
کہ جو لوگوں کو ناراض کرے اللہ کے لیے، ایسے نہیں ناراض کرنا، اپنے ایگو کی وجہ سے ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے ناراض کرے۔ اور کتنی عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں یا بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی میرا شوہر یہ بات نہیں پسند کرتا، یا میرا شوہر یہ بات چاہتا ہے، یا اس کی یہ پسند ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ کیا یہ ویلڈ ہے یہ باتیں؟ جس نے، ٹھیک ہے بیوی کو شوہر کی بات ماننی ہے، یہ اللہ ہی نے کہا کہی بات، وہ تو اللہ ہی کا حکم ہے کہ مانو اپنے شوہر کی بات۔ سب سے خوش نصیب اور جنتی عورت وہ ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی بات آ جائے گی وہاں پر اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ یہ بات تو شوہر کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے شوہر کے پیچھے، بیچارہ شوہر تو کچھ بولتا نہ بولتا، لیکن آج کل کے زمانے میں جہاں پر ہم نہیں آنا چاہتے وہاں شوہر کو سامنے کر دیتے ہیں، یا جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ڈھال بنا کے لے آتے ہیں اپنے سامنے، شوہر کی آڑ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیچارے شوہر کے تو فرشتوں کو بھی نہیں خطا، وہ تو بیگم کے جی یہاں پر تو جی آپ ہی ہم ہی قوام ہیں اس ملک میں، الحمدللہ اس کا جہاں پر فائدہ ہوتا ہے وہاں بڑا فائدہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو راضی کرنے کے لیے، حدیث ہے جس کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ ان ناراض لوگوں کو اس سے راضی کر دے، ہے نا، قادر ہے نا، دل تو پھیر دیتا ہے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور جس کسی نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو نہ اللہ راضی ہوتا ہے رہتا ہے، نہ لوگ ہی اس سے راضی رہتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے معاملہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جو چیز ہم کو اور آپ کو پکڑنی ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ یہ چاہیں گے بھی کہ ہم اللہ کو بھی راضی کریں اور لوگ بھی ہم سے راضی رہیں، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بہت کم لوگ، مٹھی بھر لوگ کچھ تو ہوں گے جو آپ کے ساتھ چلیں گے رضا کے ساتھ، لیکن ہر آدمی آپ سے خوش رہے گا۔ جب آپ حق بولیں گے تو حق کڑوا ہوتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیے، اور جب آپ اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو پھر آپ پسندیدہ انسان نہیں ہوں گے، پاپولر نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو اور ہم کو جو پاپولرٹی دیکھنی ہے، جو پسندیدگی دیکھنی ہے انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حق تلاوت کر، جو ایمان والے ہیں وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت میں قرآن کو اس کی ترتیل کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، مخرج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ اور حق تلاوت میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، روزانہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنا امام بنانا، کہ وہ اس سے گائیڈنس لینا، اس کی بات کو ماننا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام۔ جو آدمی قرآن کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتا اس کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، اس کو اللہ کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ مطلب ایک ہے کہ آپ کی اور میری کمزوری کی وجہ سے ہم کسی کام کو جو ہے نا، لیکن کوئی کہے کہ نہیں سود حلال ہے جناب، تو پھر تو اس نے انکار ہی کر دیا نا، انکار ہی کر دیا، قرآن کا بھی اللہ کا بھی۔ تو یہاں پر حق تلاوت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کتاب کے ساتھ اپنی جان لگا لے۔ 3 دن میں کوئی مکمل کرتا ہے، کوئی 7 دن میں مکمل کرتا ہے، کوئی 15 دن میں مکمل کرتا ہے، کوئی مہینے میں مکمل کرتا ہے، تو ہم کہیں پر تو آ جائیں، ہم کہیں پر تو آ جائیں، اس کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اور دوسری اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہنا، اور اس کے جو ہے نا وہ حکم دی ہوئی چیزوں کے اوپر کام کرتے رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 122 پر ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، ایک ہی منٹ دیجیے گا ہم سے۔